अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं अपने चैनल आज़मुदा वज़ाइफ टीवी पर। बयान आपके लिए कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का लेकर आए हैं और उन्वान है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और ईद उल अज़हा का बयान। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ बयान है कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का। तो चलिए चलते हैं बयान की जानिब। ताज़ीम वाजिबुल एहतराम माए और बहने, ये महफिल, ये मजलिस क्यों मुनाकिद की गई? क्या इसकी गर्ज़ व गायत है? क्या इससे मंशा और मतलब है? इससे और कोई फायदा उठाना जाहिरी तौर पर मकसूद नहीं। काफी दिनों से मुझसे हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब ने कहा कि जब अल्लाह तबारक व तआला इत्तला भेजे, जब मैं बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाऊं तो हमारे यहाँ तकरीर कर देना। मैंने वादा कर लिया। अब इत्तला मिली इनको फौरन इत्तफाकिया और बहुत जल्द वहां पर कराची पहुंचने की। कल ही मुझसे मुलाकात हुई, घर गए तो मैं यहाँ शहर था तो रास्ते में मुलाकात हुई कि कल आ जाओ और परसों मैंने जाना है। तो मैंने गनीमत समझा कि ऐसे वक्त में जब कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाजिरी का इरादा लेकर जा रहा हो, उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए ताकि वो वहां जाए और जितने भी जाए वो सब के सब अल्लाह के हुजूर में सारी मखलूक के लिए मगफिरत की दुआ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा करम और एहसान है, जिसे वो अपने दरबार में बुलाए उसकी मर्जी। ये जो हज वाली शहादत है, ये दौलत से भी नहीं मिलती। करोड़ापति लोग पड़े हैं और कभी ध्यान भी नहीं आया कि मैं काबे की तरफ जाऊं। और बेशुमार लोग ऐसे हैं, इरादा भी करते हैं लेकिन ऐसे मुश्किलात में फंसे हुए हैं कि निकल नहीं सकते। बड़ा खुश नसीब है वो आदमी जिसको अल्लाह तबारक व तआला अपने यहाँ बार बार हाजिरी का मौका अता फरमाए। और दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को नसीब फरमाए, हर मर्द औरत को अल्लाह पाक अपने दरबार की हाजिरी की सआदत बख्शे। आमीन। मैंने कुरान मजीद की चंद आयात मुख्तलिफ मकामात से तिलावत की। मुख्तसर से वक्त में कोशिश करूंगा कि इनके मुताल्लिक कुछ मालूमात अर्ज कर दूं ताकि आप हजरात को भी ज़ियारत काबा और दीदार रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक पैदा हो, तबीयत में शगफ पैदा हो और रगबत पैदा हो। और जुमे में मैंने इसीलिए ये ऐलान किया था कि रात को इंशाअल्लाह इसी मौजू पे कुछ गुफ्तगू होगी और जो मुझे याद आएगा मैं आप हजरात को सुना दूंगा। बार सूरत आप भी तशरीफ ले आए, अल्लाह पाक ने मुझे भी पहुंचा दिया। और दुआ करो अल्लाह पाक हाजी इब्राहिम को भी और हर हाजी को खैरियत से ले जाए और खैरियत से लाए और वहां पे मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और अरकान हज जो है वो तमाम के तमाम अल्लाह पाक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। बासूरत मौलाना बैतुल्लाह शरीफ की तामीर के सिलसिले में बयान फरमा रहे थे। मैं भी महसूस हो रहा था, आप हजरात भी लुत्फअंदोज हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि मौलाना से ऊपर तो क्या जाऊं और पीछे हटाता हूं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बरादरी से मार खाकर, अपने कुंबे और कबीले हत्ता के बाप से भी मार खाकर अपने वतन को खैरबाद कह रहे थे। पूरे फलस्तीन में एक हस्ती है जो शिर्क की मुखालफत करती है और तमाम का तमाम मुल्क शिर्क की लानत में डूबा हुआ है। एक फर्द वाहिद जिसको अल्लाह ताला ने नबूवत का ताज पहनाया हुआ है। बाज़े लोग कहा करते हैं जी माशरा लोगों को बुराई में फंसाए बगैर नहीं छोड़ता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा गंदा माशरा किसी को नहीं मिलेगा। खलीलुल्लाह का वालिद बुत परस्त नहीं, बुतगर है, बुत बनाता है और बना बनाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सर पे टोकरे में भर के रखता है कि बेच के आओ। छोटी सी उम्र है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम गलियों में चक्कर लगाते हैं, ले लो खुदा पर है झूठे। अब अगर कोई ये आवाज लगाए कि ले लो अंगूर पर है बड़े खट्टे, ले कौन? लोगों ने कहा जो कल दे गया था वो भी वापस ले जा।
اور کبھی کبھی یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ جس کے خدا کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہو، کان ٹوٹ گیا ہو، وہ خدا کی تبدیلی بھی کر سکتا ہے، اچھا خدا لے لے اور لنگڑا خدا میری ٹوکری میں رکھ دے۔ تو والد جو آمدنی کا ذریعہ بنائے ہوئے تھے خدا فروشی، خدا بیچنا، تو وہ حیران ہوتے کہ ٹوکری میں تو اچھے اچھے خدا رکھے تھے، یہ لنگڑے کہاں سے لایا؟ یہ ابا جان لوگوں نے بدل لیے، میں نے منع نہیں کیا۔ انہوں نے کہا معاملہ بگڑا ہوا معلوم ہوتا ہے، کہیں ابراہیم تو وہابی تو نہیں بن جائے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی شرک سے بیزار تھے، نفرت کرتے تھے۔ جوانی آئی، تبلیغ کی، اللہ اکبر، حکم ہے کہ پہلے اپنے کو تبلیغ کرے۔ ہمارے یہاں پٹھا معاملہ ہے، اپنوں کو کچھ کہتے نہیں، دوسروں کو سناتے پھرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان کو سامنے بٹھا کر فرمانے لگے، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ ابا جان ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ دیکھے نہ سنے نہ نقصان نفع کے مالک ہے۔ یا ابت لم تعبد الشیطان، شیطان کی پیروی کر رہے ہو۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ اے میرے ابا جان دلیل سے بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کی دولت سے نوازا ہے، مان جاؤ، ایک خدا کے ماننے والے بن جاؤ، اس کا ثانی کوئی نہیں، ساجی کوئی نہیں، اس کی ذات تو یہ ہے اللہ الصمد۔ ابراہیم علیہ السلام کا ابا سنتا رہا، اخیر میں آ کر کے کہنے لگا تیری تقریر ختم نہ ہوگی، میں سمجھ گیا ہوں کہ تو میرے مذہب کا نہیں، تو میرے مزاج کا نہیں، صرف انکار کر دیتے ہیں۔ آج کل نالائق اولاد کو لوگ جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں، مکان سے محروم کر دیتے ہیں، دکان سے محروم کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات اتنی کڑوی لگی، صرف گھر سے نکالا نہیں، صرف محروم نہیں کیا، بلکہ کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ اور چپ کر جا، نکل جا میرے گھر سے، میرے سامنے سے، ایسے پتھر ماروں گا، مار مار کے تیری جان ختم کر دوں گا۔ وہ ابا ابا کہہ کر کے تبلیغ کر رہے ہیں، یہ پتھروں کی بارش کرنے کو تیار کھڑے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے قوم میں ہمدرد کون ہوگا، برادری میں ہمدرد کون ہوگا، ملک میں میرا کون بنے گا جب ابا جان کا یہ حال ہے۔ بس یوں کہہ کر چل دیا، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابا جان لو پھر آخری سلام لو، رخصت ہو رہا ہوں۔ میرے باپو، میرے والد بزرگواروں، اللہ کی حضور میں بے شک نبی ہوں، خلیل اللہ ہوں، پر رب کے دروازے کا تو میں بھی فقیر ہوں۔ میں اپنے مولا کی حضور میں آپ کے لیے ہمیشہ جھولی پھیلاتا رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نکل پڑے، شہرت ہوئی، باپ نے بیٹے کو نکال دیا۔ کس وجہ سے نکال دیا؟ کہ وہ دوسرے خداؤں کو نہیں مانتا۔ پکڑو، جان بچا کر جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا، چیخا تیار کر لی گئی۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ 1.25 لاکھ من لکڑیاں جمع کر لی۔ من دو من سے غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، جانتے تو وہ بھی تھے کہ آدمی تو 10 شیر لکڑیوں میں بھی جل سکتا ہے، لیکن کہنے لگے اس کا جرم اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا مجرم ہے یہ کہ اس کو جلانے کے لیے 1.25 لاکھ من لکڑیاں درکار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو چیخا میں ڈالنے کے لیے پنگوڑا منگا لیا گیا، آگ سلگا دی گئی، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، خلیل اللہ دیکھ رہے ہیں، بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں۔
اللہ اللہ، یہ یقین صرف پیغمبر کو حاصل ہو سکتا ہے اور کسی کو نہیں۔ ہوا چلانے والا فرشتہ آیا خلیل اللہ، اگر حکم دو تو ایسی ہوا چلاؤں یہ ساری آگ ہوا میں اڑ جائے۔ قربان جاؤں، فرمایا کہ آپ فرشتے ہیں کہ جی ہاں۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ نہیں میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں؟ فرمایا میں خود اس مالک کے حکم کا منتظر ہوں۔ میرے اس حال کا میرے اللہ کو علم ہے کہ ہاں علم ہے کہ پھر رب جلیل جانے خلیل جانے بیچ میں سے ہٹ جاؤ۔ دوسرا فرشتہ آتا ہے، ایسی بارش برساؤں ساری چیخا کی آگ کو بجھا کر رکھ دو، آپ حکم دے۔ فرمایا میرے اللہ کو میرا حال معلوم ہے کہ ہاں معلوم ہے کہ پھر درمیان سے ہٹ جاؤ، خدا جانے اور میں جانے، جو وہ چاہے گا سو ہو جائے گا۔ لمبے چوڑے واقعات قرآن مجید نے ارشاد فرمائے اور تمام جملے ایک ایک کلمہ مصلحتوں سے خالی نہیں۔ قرآن کریم ہم لوگوں کو کس سے کہانی تو نہیں سناتا، بھڑک رہی ہے آگ، شعلے بھڑک رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جیسے اندر پھینکا، ادھر سے آواز آئی قلنا یا نار کونی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور وہ بھی سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم علیہ السلام پہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام چیخا سے بچے، ادھر سے والد نے نکال دیا، اپنی گھر والی کو لے کر ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ اس ملک میں رہ کر کیا کروں گا جہاں بات کرنے والے کو جلایا جاتا ہو، جہاں دین کی بات کرنے والے کو، اللہ کی توحید کی بات کرنے والے کو گھر سے نکال دیا جاتا ہو، پتھروں کی بارش کی جاتی ہو۔ ملک سے نکلے، مصر کے علاقے سے گزر ہو رہا ہے۔ مصر کا بادشاہ بڑا بدماش ہے، جس حسین عورت کا اسے پتہ چل جائے اسے گرفتار کر کے منگوا لیتا ہے۔ مخبروں نے اطلاع دے دی تیری حکومت سے بڑی حسینہ جمیلہ ایک عورت گزر رہی ہے، بڑی خوبصورت ہے، فوراً گرفتاری کے لیے آدمی بھیج دیے۔ حضرت سارہ کو گرفتار کر کے لے چلے، سارہ آگے آگے گرفتار ہو کر جا رہی ہے، حضرت خلیل اللہ پیچھے پیچھے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا سارہ یہ کیا بنی، ایمان بچا کے نکلے تھے آبرو پہ ڈاکے پڑ گئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا اونچا ایمان ہے، فرمانے لگی ہے میرے خلیل میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں دعا کروں آپ آمین کہے مالک کائنات ضرور سنیں گے۔ دونوں میں جدائی بھی ہو رہی ہے، حضرت سارہ نے جولی پھیلا دی، لائی میری آبرو خلیل اللہ کی آبرو اور ابراہیم علیہ السلام کی آبرو، تیری آبرو۔ حضرت سارہ کو گرفتار کر کے محل میں لایا گیا۔ بادشاہ وقت نے برائی کا ارادہ کیا، حضرت سارہ فرمانے لگی اور ظالم مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت عطا فرما، مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت ہو۔ یہاں سے پتا چلا کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے تمام عورتوں کو یہ سبق پڑھایا، اگر کوئی ظالم کمینہ ڈاکو بدماش کسی کی عزت پہ حملہ کرنے لگے تو رب کو یاد کرو، اور صورت یہ ہے کہ نماز کی نیت باندھ کر مولا سے اپنی عزت کی حفاظت کا سوال کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی نے ابھی نماز کا سلام نہیں پھیرا، بادشاہ وقت کی جان میں درد ہوا، تڑپنے لگا، اس قدر بے چین و بے قرار ہوا، حیران ہے کہ کیا بنی، کہنے لگا اے مائی دعا کر دے، میں سمجھ گیا ہوں تو عورت نہیں بلکہ کوئی بیوی ہے، تیری وجہ سے یہ مجھ پہ آفت آ پڑی، دعا کر دے میں ٹھیک ہو جاؤں، میں تجھے کچھ نہ کہوں گا۔ کتنا کریمانہ خاندان ہے پیغمبر کا۔ حضرت سارہ دیکھ چکی، گرفتار ہو کر کے آئی اور اللہ کی حضور میں پھر جھولی پھیلا دی، مولا یہ اقرار کرتا ہے کہ برائی کا ارادہ نہ کرے گا تو اس پہ کرم فرما دے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا منظور ہو گئی، فوراً خیر آ گئی، تندرست ہو گیا، پھر برائی کا ارادہ کیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جھولی پھیلا کر دعا مانگی، الہی یہ ظالم تو پھر برا ارادہ کرتا ہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، حضرت سارہ دعا فرماتی گئی اور یہ برائی کا ارادہ کرتا رہا، اور خدا کی قدرت کو خدا جانے،
اصل راز کچھ اور ہے۔ حضرت سارا جب یہاں سے گزر رہی ہے، اس نے منگوایا گرفتار کر کے حضرت سارا کی عزت کو برباد کرنے کے لیے، اور مولا کریم کو یوں منظور ہے، سارا ادھر آؤ، اس بادشاہ کے پاس ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، ابھی معصوم ہے، جوان ہو جائے گی، خدا جانے کس کس کے ہاتھ پڑیں گے، تم پیغمبر کا گھرانہ ہو، اسی وقت اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں اس کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کر کے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد ڈالنا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر۔ کہنے لگا حضرت سارا کو کہ چلی جا، تو عورت نہیں، تو کوئی بلا ہے، اور تیری خدمت کے لیے میں تجھے یہ باندھی دیتا ہوں۔ حضرت ہاجرہ کو ساتھ کر دیا، پکڑا تھا آبرو برباد کرنے کے لیے، خدمت گزار دے کر کے بھیجا، بے نیاز جو ہوا، حضرت ہاجرہ کو ساتھ لے آئی، ابراہیم علیہ السلام سے نکاح فرما دیا، سیانی ہوئی، جوان ہوئی، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑھیپے کی اولاد ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوراً آزمائش آئی، اور آزمائش کیا آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے کہ جب سرکاری عمارتوں کے سنگ بنیاد رکھے جاتے ہیں، وزیر اعظم آتا ہے، صدر آیا کرتا ہے، گورنر آیا کرتا ہے، اب چونکہ بنیاد رکھنی ہے بیت اللہ کی اور آمد ہے رسول اللہ کی، اس لیے آج وزیروں کی ضرورت نہیں، آج گورنروں کی کوئی محتاجی نہیں، آج صدر کی ضرورت نہیں، آج امیروں سفیروں کی کوئی ضرورت نہیں، آج معصوم بچہ ہاجرہ کا آئے گا، ذبیح اللہ ہوگا، اور اس کی نرم و نازک ایڑیوں کی رگڑ سے میں بیت اللہ کی بنیاد رکھوانا چاہتا ہوں۔ حضرت ہاجرہ گود میں لیے ہوئے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لک و دک میدان، صحرا، سینکڑوں میل میں کوئی آبادی نہیں، نہ چشمہ، نہ کنواں، نہ نہر، نہ پانی، نہ باغ، نہ بہار، کوئی شے نہیں وہاں، چٹیل میدان۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں زمزم کا کنواں ہے، حضرت ہاجرہ کو یہاں بٹھا کے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں اور تھوڑا سا پانی ہے، وہ پلے ہے، اور یہاں بٹھا کے ماں نے بیٹے کو گود میں لیے ہوا ہے، پیار کر رہی ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، آدمی نہیں، پرندہ نہیں، چرندہ نہیں، شے کوئی نہیں دنیا کی، اور بغیر کچھ بتائے ہوئے ابراہیم علیہ السلام یوں ہی چل دیے۔ حضرت ہاجرہ سمجھی کسی ضرورت سے گئے ہوتے، جب کافی دور جا نکلے تو حضرت ہاجرہ نے کھڑے ہو کر آواز دی، اے خلیل، مجھے اس میدان میں چھوڑ کر کہاں چلے، کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے نہ مڑ کے دیکھا اور نہ دیکھنے کی اجازت تھی، اگر مڑ کے دیکھا تو حضرت ہاجرہ کو کچھ بتانا پڑے گا، اگر ہاجرہ کو پہلے بتا دیا جائے کہ تیری ساتھ یوں ہوگا، پھر امتحان کیا، پھر تو ڈرامہ بن جائے گا، پھر آزمائش کیا ہوئی، پھر امتحان کیا ہوا۔ اور اگلی بات، ابراہیم علیہ السلام بتا بھی کیسے تھے، خود انہیں بھی علم نہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم ہو کہ میں یہاں چھوڑوں گا، یہاں زمزم کا چشمہ جاری ہوگا، پھر خلیل اللہ کا کیا کمال ہے۔ اگر ہم جیسے کو یوں حکم ہو جائے کہ بھئی 1-2 دن کی پریشانی آئے گی، پھر یوں ہوگا، یہ تو کام ہم بھی کر دیں گے۔ معیار نبوت کو لوگ نہیں جانتے۔ کمال تو یہ ہے کہ کچھ بھی پتہ نہ ہو اور اس وحدہ لا شریک کی آواز پہ، اس کے حکم پہ ایسا یقین کرے گویا میری آنکھوں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ نعرہ تکبیر۔ ابراہیم علیہ السلام چلے ہی جا رہے ہیں، مڑ کے دیکھتے نہیں۔ حضرت ہاجرہ حیران ہے، میں عورت ذات، گود میں بچہ، یہ میدان، یہ صحرا، بات کیا ہے؟ عرب کی عورت تھی، دوڑ لگا، دوڑی دوڑی قریب آئی، ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ بولتے نہیں، بولنے کی اجازت نہیں۔ سامنے آئی، برابر چلی، پیچھے چلتی رہی، بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ خلیل اللہ، میرا جرم بتاؤ، معافی چاہوں، میرا قصور بتاؤ، کس لیے مجھے یہاں چھوڑ رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام بولتے نہیں۔ حیران ہے حضرت ہاجرہ، پیغمبر، نبی، خلیل اللہ، اور یہ میدان اور یہ بچہ اور میں عورت، اور جواب نہیں۔ فوراً سمجھ گئی کہ ان کا کنیکشن تو کہیں اور ہوتا ہے، خود ہی کہہ اٹھی کہ خلیل اللہ، کہیں اس مالک کے کائنات کا یوں حکم تو نہیں؟
تو یوں ذرا سا سر ہلایا یوں کہ ہاں، زبان سے نہیں. اب یوں نہیں. حضرت حاجرہ نے کہا کہ اچھا حکم اس کا تو پورا کر رہے ہو، پھر بتاؤ صورت کیا بنے گی؟ میں عورت ذات ہوں، یہ میدان ہے، بات کیا ہے؟ قربان جاؤں حاجرہ تیرے ایمان پہ. سر کا اشارہ دیکھتی، پھر یوں نہ پوچھا تم کہاں جاؤ گے، پھر کب آؤ گے، کیا بنے گی؟ جس جگہ پہ پہلے حضرت حاجرہ کو بٹھایا تھا، دوڑی دوڑی اس طرح پہ وہیں جا بیٹھی، گویا کہ قدموں کے نشانوں کو پہچان گئی تھی اور منزل مقصود کو بھی پہچان گئی تھی. فرمانے لگی پھر جائیے، بے شک آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، جس کا حکم ہے وہی مالک کائنات میری خبر لے گا. بیٹھ گئے. اللہ کا نام، کوئی راہ گزر نہیں، آنے جانے والا نہیں، کچھ بھی تو نہیں. چند کھجوریں تھی وہ ختم ہوئی. رات آتی ہے، دن آتا ہے، چلا جاتا ہے، کوئی بھی تو نہیں. پانی ختم ہوا، کھجوریں ختم ہوئی. بھوک لگی، پیاس لگی، چھاتیوں سے دودھ اترنا بند ہوا. اسماعیل علیہ السلام کی حالت ناقابل برداشت ہو گئی. مفسرین لکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکل آئی. آخر حاجرہ ماں تھی، تڑپ اٹھی، 2 پتھر کھڑے کیے، 2 پتھر کھڑے کیے، ایک پتھر اوپر رکھا. چھاؤں کا انتظام ہو رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام اس کی چھاؤں میں سائے میں لٹا کر اور 2 پہاڑیوں کے بیچ میں سے چکر لگا رہی ہیں. کبھی صفا پہ چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پہ چڑھتی ہیں، کبھی صفا پہ، کبھی مروہ پہ. چکر لگ رہا ہے اور مالک کے کائنات بغور دیکھ رہے ہیں. اور فرمایا حاجرہ یہ تیری دوڑ آج ہمیں اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کا آنے والا حاجی جب تک تیری چال چل کے نہ دکھلائے حج کے حاجی کہلانے کا حقدار ہے. جب چڑھی صفا پہ کانوں میں کچھ آواز سی آئی تو رو کی کہنے لگی جب میرا بچہ چل بسے گا تو میں کیا کروں گی؟ میں نے آواز سنی ہے میری امداد کر. لوٹ کے آئی، کیا دیکھتی ہے؟ نرم و نازک ایڑیاں جو بچے نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے زمین میں رگڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پانی کا چشمہ جاری ہے. آ بیٹھی اور چاروں طرف مٹی کا کنارہ بنانے لگی. زم زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، رک جا رک جا. مشکیزہ بھر لیا، خود بھی پیا، اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے کہ یہاں پہ بیت اللہ تعمیر کرانا ہے. اس لیے آج اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے یا اس کی بنیاد رکھی گئی، سنگ بنیاد رکھوایا گیا. اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر گئے ہیں تو بتقاضا ہے بشریت پہاڑ کی آڑ میں ہو کر سجدہ شکر بجا لائے. الہی یہ گھر والی اور یہ بچہ تیرے حوالے ہے، مولا مجھے صبر شکر کی بھی توفیق تو ہی عطا فرمائے گا. سجدہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام سیانے ہوئے، ملے جلے. ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم لے کے آئے، پاس رہے. حضرت حاجرہ کی دوڑ اور رفتار چال اللہ کو پسند آئی. ہر حاجی کو حکم دے دیا گیا. ابھی تھوڑی سی عمر ہوئی، 9 عمری کا زمانہ ہے، جس زمانے میں بچے کی عجیب حالت ہوتی ہے. 9ویں ذی الحجہ کو 7ویں ذی الحجہ کو حکم ہوا خواب میں کہ اے میرے ابراہیم میری راہ میں کچھ قربانی کرو. صبح اٹھے 100 اونٹ قربان کر دیے. پھر آواز آئی میری راہ میں قربانی کرو، پھر 100 اونٹ قربان کر دیے. پھر حکم ملا ابراہیم میں تو اس کی قربانی مانگتا ہوں جو دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو. بس ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگ رہے ہیں. بیت اللہ بننے سے پہلے کتنی قربانیاں ہیں اور یہ قربانی پہ قربانی، یہ منجن پہ منجن کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پشت سے لانا ہے اور وہاں پہ میں نے تاج نبوت اڑا کر بس اس سلسلے کو ختم کر دینا ہے. اتنی مدائی ہو، اتنا صبر و شکر آ جائے کہ کتنی بیمار پڑے کالی کملی والا کسی مسئلے میں کسی طرح سے بھی نہ گھبرائے. نعرہ تکبیر. تھوڑی سی عمر ہے،
समझ गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत हाजरा से कहने लगे नुहा दो, दुआ दो, कपड़े उम्दा पहना दो, बेहतरीन दोस्त को मिला के लाऊंगा आज अपने बेटे को। लगा अच्छा। माँ ने बेटे को तैयार किया, नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, खुशबू लगाई, बच्चे को बाप के साथ कर दिया। चुपके से बगल में रस्सी और छुरी भी दबा ली। जब थोड़ी सी दूर गए, अब शैतान तो पुराना पापी है, उसने सोचा ये तो काम आगे बढ़ेगा और अगर ये काम चल पड़ा तो क़यामत तक के लोगों में एक बात पड़ जाएगी, बुनियाद पड़ेगी। उसने सोचा कि सबसे पहला हथियार औरत पे चलाओ। औरत कुदरती तौर पर कुछ जरा नासमझ होती है, नाकिसुल अक्ल होती है, यहां दौड़ लगाओ, लगेगा जरूर। आजकल भी जो लोग और अकीदा खराब करने के दरपे होते हैं वो मर्दों से बात कम करते हैं, औरतों पे ज्यादा धक्का मारते हैं। किसी को कहा कि तुझ पे जादू कर दिया, किसी को कहा तुझ पे फलानी ने टोटका कर दिया। आखिरकार जब तक घर घर में लड़ाई ना हो तो खाता नहीं चलता। हमारे यहाँ मैं शहर से जरा बाहर रहता हूँ, शहरी आदमी नहीं हूँ, मैं देहाती हूँ, आप लोग शहरी हैं माशाअल्लाह, समझदार लोग। कई साल की बात है, एक आदमी आया और औरतों में ये खबर फैला दी कि मैं 10 के नोट का 100 का नोट बना दूं। जिस औरत के पल्ले नहीं था पड़ोसन से उधारा मांग के लाई, जरा देना 10 का नोट, मैं भी 100 का बनवा लूं। उसने 2-1 रुपए 2-3 रुपए इकट्ठे करके कहने लगा तमाम की तमाम आंखें बंद कर लो, अरे बनते हैं। और जब तक मैं ना बोलूं, जिसने आंख बीच में खोल दी उसका नोट 10 का रहेगा, राख बन जाएगी। इन्होंने आंख बंद कर ली, बस वो इंशाल्लाह तशरीफ ले गए। सबसे पहला गांव हजरत हाजरा पे चला। कहने लगा कहाँ है वो तेरा बच्चा इस्माइल? के वालिद के साथ गया। क्यों ले गए, कहाँ गए? कि वो अपने दोस्त को मिलाने के लिए ले गए। मैंने कहा दोस्त को नहीं, कि और ज़िबा करने गए, बगल में छुरी रस्सी थी। उसने कहा कम वक्त कभी किसी ने आज तक किसी बाप ने भी अपने बच्चे को ज़िबा किया? बुढ़ेपे की औलाद। और ये आपसे मैं सवाल करूं तो जवाब नहीं दे सकते, उसके हुस्न और जमाल का क्या क्या कैफियत होगी जिसकी पेशानी में इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरे नबूवत जगमगा रही होगी। उस पेशानी की खूबसूरत होने की क्या इंतहा होगी। कितना हसीन होगा वो चेहरा जिसकी पुष्ट से सरकारे मदीना तशरीफ ला रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा बच्चा शक्ल का, बेहतरीन तबीयत का, ऐसा नहीं हो सकता। कमाल तो ये है कि शैतान भी कभी कभी सच बोल देता है, पर पाकिस्तानी मुसलमान कभी भी नहीं बोलता। सच बोलने पे मजबूर हुआ और कहने लगा हाजरा इब्राहिम मजबूर है। मैंने कहा क्या मजबूरी आ गई जो बेटे को ज़िबा कर रहा है? कि खुदा का हुक्म है। मैंने कहा अच्छा खुदा का हुक्म है? कि हाँ। वो रोने लगी। शैतान समझा बन गया मेरा काम, लग गया तो रो रही है। शैतान कहने लगा हाजरा रो क्यों रही हो? कि इसलिए रो रही हूँ, अकेले क्यों गए, मुझे भी साथ ले चलते, छुरी की एक आध रगड़ मैं भी लगाती। वो तो एक इस्माइल है, हजारों इस्माइल हो और मालिक के कायनात का हुक्म हो, अपने हाथों से मैं ज़िबा करती। खलीलुल्लाह और में क्यों ले गए, पर्दे में क्यों ले गए? मेरे सामने ज़िबा करते, मैं खुद ज़िबा कर देती। और 2 जहान के डाकू मेरा ईमान लूटने आया है। हफीज कहता कि यूं कहने लगी बस कर लाइन, बस कर लाइन अपनी कालो कील भी, और मैं भी तैयार हूं और मेरा इस्माइल भी। हजारों इस्माइलों में सबको कुर्बान कर सकती हूँ। हजरत हाजरा ने उठाकर कंकरियां मारी शैतान को। अल्लाह पाक को ये अदा भी पसंद आई। हाजरा जब तक हर आने वाला हाजी यहाँ खड़े होकर तेरी तरह से कंकरी नहीं मारेगा, हाजी कहलाने का हकदार नहीं। आखिरकार शैतान ने सोचा चलो अब आगे चलकर दाव लगाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा बुढ़ेपे की औलाद है, यूं कुर्बानी नहीं दिया करते, और सदका कर दो और खैरात कर दो। आज तक दुनिया में कभी ऐसा हुआ नहीं किसी बाप ने अपने बेटे को ज़िबा किया हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, समझ गए शैतान है। इन्होंने भी यहाँ पे कंकरियां मारी। हुक्म हुआ जहाँ मेरे खलीलुल्लाह ने कंकरियां मारी, हर हाजी को यहाँ पे कंकरियां मारनी पड़ेंगी।
آخری دو لگانے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا، سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا۔ بچہ کچھ رونا دھونا شروع کر دے، کیوں کیا بات ہے؟ ارے تیرا ابا تجھے ذبح کرے گا، کیوں ذبح کرے گا؟ کبھی کسی باپ نے آج تک کسی بیٹی کو ذبح کیا تو نہیں۔ کہنے لگا خدا کا حکم جو ہے، معصوم بچے نے بھی اٹھا کے کنکریاں ماری، اور ظالم ڈاکو شیطان تو کہاں سے آیا؟ میرا کہاں نصیبہ، حکم خدا کا ہو، ہاتھ نبی کا ہو، ذبح میں ہوں۔ انہوں نے بھی کنکریاں ماری۔ ابراہیم علیہ السلام چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ بچہ ہونہار چل رہا ہے۔ نہر ابراہیم پہ آ پہنچے، ابراہیم علیہ السلام بیٹھ گئے، سامنے اپنے بیٹے کو بٹھا لیا، چھری رسی چھپائی ہوئی ہے دکھائی نہیں۔ سوچنے لگے نبی کی اولاد ہے، سوال تو کر کے دیکھوں اس کی کیا مرضی ہے، اس کی کیا منشا ہے، یہ کیا جواب دیتا ہے۔ خداوند ذوالجلال کو باپ بیٹے کی گفتگو پہ، خلیل اللہ ذبیح اللہ کی گفتگو پہ پیار آیا، قرآن مجید میں نقل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بالکل گھبراہٹ نہیں، کسی قسم کی پریشانی نہیں، اور حالت یہ بنی ہوئی ہے، فرمایا اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ سامنے بٹھایا اپنے بیٹے کو اور آواز دی، یا بنیا فلما بلغ معه السعي قال یا بنیا انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ اے میرے بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں اللہ کے نام پہ تجھے ذبح کرتا ہوں۔ پہاڑی پر سے دی آواز، اسماعیل ادھر آؤ۔ خدائے پاک یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، اور آگے بڑھ کر کے فرمایا، اے میرے ابا جان، میں جانتا ہوں میں اکلوتا بیٹا ہوں، میں پیارا بیٹا ہوں، آپ میرے والد بزرگوار ہے، فطری شفقت موجود ہے، جب آپ مجھے ذبح کریں گے کئی حالات بگڑ نہ جائے، آپ کو ترس نہ آ جائے، میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، اور وہ یہ میرے ہاتھ کو رسی میں باندھ دو تاکہ خدا کی راہ میں ذبح ہوتے وقت میں حرکت نہ کرنے پاؤں۔ قربانی اس کی راہ میں ہو، حرکت میں کروں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ رائے پسند آئی اور فرمایا کہ مجھے اونڈا کر کے لٹا لینا، نہ باپ بیٹے کی نگاہیں ملے، نہ شفقت جوش میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر کے نہیں ڈالنا پڑا، رسی میں کھینچ کر کے نہیں لانا پڑا۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا جب بجان اب تیار ہے، حالت یہ ہوئے اب ہر طرح تیار، دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جٹ قدموں میں آ لیٹا۔ خود بخود قدموں میں اسماعیل علیہ السلام آ لیٹے، نیچے کو منہ کر لیا، گدی کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانی شروع کر دی، اور حالت یہ ہے پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم کر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، چھری چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں۔ عرض کیا ابا جان مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا، کئی حکم خدا بندی میں کوتاہی نہ ہو جائے، آپ زور سے چھری چلائے اور میرے بیٹے میں تو پورا زور لگا رہا ہوں، ابا جان مجھے تو بالکل پتا تک نہیں، چھری تو اپنا کام نہیں کرتی، اور کرے کیسے، چھری بھی خدا کی مخلوق ہے۔ آواز آئی چھری اوپر خلیل اللہ نیچے ذبیح اللہ، خبردار اگر ایک بال کا رونگٹا بھی کاٹا تو چھری کہنا مان گئی، مسلمان نہیں کہنا مانتا۔ مسلمان کو جو حکم ملا کوئی کسی کو نہ مارے، کوئی کسی کو قتل نہ کرے، انہوں نے کہا نہیں ہمارا تو کام نہیں بنتا جب تک وہ چار کو ٹھکانے نہ لگائے۔
اسماعیل علیہ السلام بول اٹھے، ابا جان کیا بات ہے؟ بیٹا اللہ بہتر جانتا ہے، میں تو اپنی طرف سے بڑا زور لگا رہا ہوں۔ ابا جان ذرا ٹھہرو، اللہ میاں کو یہ بات منظور نہیں کہ میری اور آپ کی نگاہیں نہ ملے اور قربانی یوں دی جائے۔ اب آپ ایسا کریں، آپ آنکھوں کی پٹی کھولیں، مجھے سیدھا لٹائیں، باپ بیٹے کی نگاہیں بھی ملے اور چھری بھی چلے۔ اسماعیل علیہ السلام کو سیدھا کر کے لٹا لیا گیا، آنکھوں سے پٹی ابراہیم علیہ السلام نے کھول دی، اب چھری چلانے لگے۔ ابا جان مجھے تو اب بھی پتہ نہیں چلتا، بیٹا میں تو اپنی طرف سے چلا رہا ہوں، نہ معلوم کیا بات ہے، اور تیز کرو، اور تیز کی، نہیں چلتی نہیں چلتی۔ ابا جان آپ ایسا کریں، چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا بدن نعرہ تکبیر۔ اب نیچے بھی نبی ہے، اوپر بھی نبی ہے، اور آواز آئی چھری جو تیرے نیچے ہے صرف اس کو نہ دیکھ، اس کی پشت سے تو میں نے امام الانبیاء کو لانا ہے، میں تو انہیں لا رہا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ چھری نہ نیچے گئی نہ اوپر گئی، تھوڑا سا راستہ لکڑی کے دستے میں ملا، اس میں گھس گئی، تھوڑا سا راستہ۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی خلیل قد صدقت الرؤیا وفدیناہ بذبح عظیم، جنت سے دنبا آ گیا، تم اسے ذبح کرو، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نے قبول کر لیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ دوستو بیان آپ نے سماعت فرمایا حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا، جس میں انہوں نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، آپ نے 100 اونٹ ذبح کر دیے، دوسرے دن پھر خواب آیا کہ میری راہ میں قربانی کریں، تو پھر 100 اونٹ ذبح کر دیے، پھر تیسری رات پھر خواب آیا کہ میری راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کریں۔ تو حضرت ابراہیم کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ صبح حضرت اسماعیل کو نہلا دھلا کر ساتھ لے کر چل پڑے، پہاڑی پر پہنچے، وہاں پر حضرت اسماعیل سے جب پوچھا، حضرت اسماعیل نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، مجھے قربان کر دیں۔ حضرت اسماعیل کو اوندا لٹایا، الٹا لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی، اور جب چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے چھری کو حکم دیا کہ چھری مت چلنا، چھری نہیں چل رہی تھی۔ پھر آپ نے حضرت اسماعیل سیدھے ہوئے، آپ نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی کہ شاید نظریں ملا کر قربانی کرنے ہیں، یہ اللہ کو منظور ہے۔ پھر جب کیا تو پھر چھری نہیں چل رہی، تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ اے ابا جان چھری کی نوک میرے گلے پر رکھ کر زور لگائیں، شاید ایسے ہو جائے، نبوت کا سارا زور ڈال دیں۔ تو حضرت ابراہیم نے جب ایسا کیا تو چھری گلے کے اندر جانے کے بجائے لکڑی کے دستے کے اندر چلی گئی، لیکن اسماعیل کے گلے کو نہ کاٹا۔ تو ادھر سے اللہ نے آواز دی کہ اے اسماعیل، ہم نے ابراہیم تمہاری قربانی قبول کر دی، جنتی دمبا بھیجا اللہ تعالیٰ نے اور کہا کہ اس کو قربان کر دیں۔ آپ کی قربانی قبول ہو گئی اور امت محمدیہ پر میں نے یہ فرض کر دی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔